मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 12 अप्रैल है। आज से भी 10 बरस कबल की बात है। आज ही के दिन चिनारों के शहर एबटाबाद की गलियां उस वक्त बेगुनाहों और मासूम लोगों के खून से रंगीन हो गई जब हज़ारा के गैरतमंद और गयूर बासी अपने सूबे के लिए उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की, और फिर ज़ालिमों ने वो किया जिसकी मिसाल हमारी तारीख में नहीं मिलती। नहते शहरियों पर इस तरह गोलियां बरसाई गई जैसे वो श्रीनगर में हों, और फायरिंग करने वाले पाकिस्तानी नहीं बल्कि भारतीय फौजी हों, और एहतजाज करने वाले कश्मीरी हों। इस तरह तो असर हाज़िर में कहीं भी कोई किसी जगह भी मिसाल नहीं मिलती। वतन अजीज़ को छोड़ें, दुनिया के किसी कोने में इस तरह नहते अवाम पे गोलियां नहीं बरसाई गई जिस तरह 12 अप्रैल 2010 की सुबह एबटाबाद में हुआ। और फिर देखते ही देखते हर तरफ, हर गली, हर सड़क, हर स्ट्रीट खून से भर गई, खूनो खून हो गई, और फिर चिनारों का शहर खून में नहा गया। ज़ालिमों ने बस नहीं की, 7 बेगुनाह लोगों की जान ले ली और सैकड़ों फायरिंग से जख्मी हो गए। इस मौका पर हज़ारा के गयूर और गैरतमंद बासी पीछे न हटे, बल्कि उन्होंने अपनी सदाए एहतजाज बुलंद किए रखी। और फिर एक मरहला ऐसा भी आया नाज़रीन कि जब पाकिस्तान भर का मीडिया एबटाबाद पहुंचा और फिर हज़ारा के इन गयूर और गैरतमंदों को कवरेज मिली। फिर ये इशू नेशनल लेवल पे गया, और उस वक्त की हुकूमतों ने, चाहे वो मरकज़ की हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उन्होंने लालीपॉप दे के हज़ारा के लोगों को चुप करवा दिया। आज 10वीं बरसी है। आज सुबह जब आँख खुली तो हर जानब अजब सा मंजर था, सोग ही सोग था, फ़ज़ा सोगवार थी। यकीन माने लग ही नहीं रहा था कि ये अप्रैल का महीना है और बाहर का मौसम शुरू हो चुका है। आज हर तरफ हज़ारा में सोगवारी है। और सोगवारी क्यों ना हो, सोग क्यों ना हो, क्योंकि ज़िंदा कौमें जब अपने किसी काज के लिए खून देती हैं तो फिर उस दिन फ़ज़ा भी उनको याद करती है। आज हज़ारा भर के 50 लाख से ज़ायद बासी अपने उन शहीदों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने 12 अप्रैल की सुबह एबटाबाद में अपना खून दे के उस सूबे के काज की बुनियाद रखी, जिसका नस्ब-उल-ऐन, जिसका मिशन, जिसकी मंजिल मकसूद सुबह हज़ारा होगी। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द सुबह हज़ारा हमारे वजूद में आएगा, बनेगा, कायम होगा। नाज़रीन, आज के भी राग में हम इसी इशू पे बात करेंगे। गो के दिल नहीं कर रहा कि खुल के बात की जाए। खुल के बात करते करते आंखें पुरनम हो जाती हैं, दिल उदास हो जाता है, तबीयत पे अजब बोझलपन हो जाता है। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि आज के व्लॉग में हम आपसे बात करें कि 12 अप्रैल की सुबह गोलियां क्यों चलीं, और इस मौके पे हज़ारा के गैरतमंदों का किरदार क्या था। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि उस वक्त मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और खैबर पख्तूनख्वा में उस वक्त जो सूबा सरहद था उसमें अवामी नेशनल पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी भी साथ थी। और फिर मरकज़ में 18वीं तरमीम पे इत्तफाक हुआ। 18वीं तरमीम का मकसद ही यही था कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाए। इस मौके पे ANP ने एक शातराना चाल चली और उन्होंने शर्त रख दी कि 18वीं तरमीम की हमायत हम उस वक्त करेंगे जब आप सरहद का नाम पख्तूनख्वा करेंगे। उसके बाद पख्तूनख्वा नाम रख दिया गया। फिर हज़ारा में एहतजाज हुआ, और वो एहतजाज रिकॉर्ड है
تاریخ میں موجود ہے. ہم آپ کو اس کی کچھ ویڈیو کلپس دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 12 اپریل کی صبح ایبٹ آباد میں احتجاج شروع ہوا اس کی کچھ نایاب کلپس ہیں ہمارے پاس. اس کے بعد ہم آپ سے مزید بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ پھر کیا ہوا. ناظرین، ان کلپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہری پرامن احتجاج کر رہے تھے لیکن ظالموں نے اس طرح گولیاں برسائیں، اس طرح یہ کوئی پتہ نہیں عجیب و غریب کام کر رہے ہوں اور پولیس ان پہ گولیاں برسا رہی ہوں. یہ ظلم تھا اور اس وقت کی پولیس کو اس وقت کی صوبائی حکومت کی پشت پناہی حاصل تھی. ANP کے امیر حیدر خان ہوتی نے ان کو حکم دیا تھا، آرڈر دیا تھا کہ جو بھی صبح ہزارہ کا نام لے اسے گولیوں سے بھون ڈالو. اور پھر یہی کچھ ہوا ایبٹ آباد کی گلیوں میں، ہزارہ ڈویژن کے دیگر علاقوں میں بھی. لیکن جو پرتشدد قسم کی کارروائیاں پولیس نے ایبٹ آباد میں کی اس کی نظیر ہمارے صوبے کی تاریخ میں نہیں ملتی. الٹا 7 لوگ مارے گئے، 7 لوگ شہید ہوئے، 7 لوگوں نے قربانی دی. لیکن جو قاتل تھے، جو پولیس تھی، جو ذمہ داران تھے، امیر حیدر ہوتی سمیت کسی کے خلاف آج تک FIR درج نہیں ہو سکی، مقدمہ درج نہیں ہوا. بابا حیدر زمان سمیت تمام ہزارہ ڈویژن کی اس وقت کی جو قیادت تھی اس نے احتجاج کیا، مطالبہ کیا کہ ظالموں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن کسی نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا. اور ANP کی حکومت ڈٹائی سے ڈٹی رہی کہ جی پولیس نے اس وقت گولیاں برسائیں جب وہ لوگوں نے ان پہ حملہ کیا. بہرحال یہ تاریخ کا حصہ رہے گا کہ 7 لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور ظالموں کے خلاف FIR بھی درج نہ ہو سکی. اس حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا جو کردار تھا تاریخ میں ہمیشہ اسے سیاہ حروف سے لکھا جائے گا، کیونکہ مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. اور ہزارہ کے بعد سے یہ توقع کر رہے تھے کہ خیبر صوبہ سرحد کا نام تبدیل نہیں ہوگا. اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون احتجاج کرے گی، لائحہ عمل طے کرے گی اور کسی بھی صورت 18ویں ترمیم پہ اتفاق نہیں کرے گی. لیکن ہزارہ کے سادہ لوگ عوام جو ہیں وہ بھول گئے تھے کہ اقتدار کے لیے سیاسی جماعتیں کچھ بھی کر سکتی ہیں. میاں نواز شریف نے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے ہزارہ کا سودا کیا. ہزارہ کے باسی یہ توقع کر رہے تھے کہ سردار مہتاب جو ایبٹ آباد سے جن کا تعلق تھا کہ وہ احتجاج کریں گے، انہوں نے فرضی طور پہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا. لیکن نہ انہوں نے بعد میں استعفیٰ دیا، نہ کچھ کیا، نہ صوبے کے لیے صدائے احتجاج بلند کی اور انہوں نے بھی ہزارہ کے عوام کو لالی پاپ دے دیا. اس کے بعد تحریک انصاف کا کردار جو ہے وہ بھی ہمیشہ تاریخ میں سیاہ حروف سے لکھا جائے گا. تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما جائے ان کا تعلق ہزارہ سے تھا یا ہے یا وہ باہر کے تھے، انہوں نے بھی بابا حیدر زمان سمیت ہزارہ کی تمام سیاسی قیادت کو ہمیشہ لالی پاپ دیا اور آج تک لالی پاپ دے رہے. گو کہ تحریک انصاف کی سابق حکومت پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ تھے تو خیبر پختونخوا اسمبلی سے ناظرین ایک قرارداد پہ منظور ہوئی تھی اور اس وقت ہزارہ کے باسیوں کو کہا گیا تھا کہ جی ہم نے قرارداد منظور کرا لی ہے اور اب صبح ہزارہ کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. لیکن ہزارہ کے سادہ لوگ عوام جو ہیں وہ پھر بے وقوف بن گئے، کیونکہ قرارداد کی منظوری کے لیے اسمبلی سے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس قرارداد کی حمایت میں اس وقت صرف 21 ممبران جو تھے انہوں نے ووٹ دیا تھا، باقی سارے جو تھے وہ غیر حاضر تھے. اس لیے یہ قرارداد جو تھی وہ بھی غیر مؤثر تھی. اسی طرح دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا کردار بھی انتہائی مایوس کن رہا ہے اور انہوں نے اس وقت 12 اپریل 2010 کو اور اس کے بعد آج تک ہزارہ کے باسیوں کو مایوس کیا. ناظرین اس موقع پہ ایک شخصیت کو بہت دل کرتا ہے کہ خراج تحسین پیش کیا جائے. یہ بات
طے ہے کہ اگر آج وہ شخصیت ہم میں موجود ہوتی تو آج ہم اس کا انٹرویو کر رہے ہوتے، وہ شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی۔ بابا حیدر زمان آپ کو سلام، آپ نہ ہوتے تو شاید ہزارہ صوبے کی تحریک ہی نہ چلتی اور ہزارہ صوبے کے لیے جدوجہد ہی نہ ہوتی۔ بابا حیدر زمان آپ نے جو فوارہ چوک میں جس تحریک کی بنیاد رکھی تھی، ہزارہ کے باسی انشاءاللہ بہت جلد اس تحریک کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بابا حیدر زمان سے پہلے ملک آصف مرون نے ہزارہ قومی ماس کے پلیٹ فارم سے صوبہ ہزارہ کے لیے احتجاج کیا تھا اور صوبہ ہزارہ کے لیے انہوں نے آواز بلند کی تھی۔ ملک آصف ہوں یا بابا حیدر زمان ہوں، ہزارہ کے باسی انہیں ہمیشہ اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور جو کردار بابا حیدر زمان نے ادا کیا تاریخ سے کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اس وقت کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت نے کروڑوں اربوں روپے کی آفر کی بابا حیدر زمان کو، لیکن بابا حیدر زمان کا ایک ہی جواب تھا کہ جو قومیں اپنے شہیدوں کے لہو کا سودا کرتی ہیں وہ قومیں مٹ جاتی ہیں، اور آج بھی بابا حیدر زمان کا یہ قول، یہ نظریہ ہزارہ میں زندہ ہے۔ بابا حیدر زمان آپ کو سلام، آپ کی سوچ کو سلام، آپ کے ویژن کو سلام۔ ناظرین، صوبہ ہزارہ کے بہت سے لوگ مخالف ہیں، کچھ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے، وہ بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں کہ صوبہ ہزارہ اگر صوبہ بن جاتا ہے تو ہزارہ کے پاس ہے کیا۔ ناظرین، میں اپنے سینئر صحافیوں کو، ان تجزیہ کاروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہزارہ صوبہ بن جائے تو ہزارہ کے پاس کتنے وسائل ہوں گے، اور ہزارہ اس ملک کا سب سے خوشحال ترین صوبہ ہوگا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو ہزارہ کے پاس وسائل ہیں، یا سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ٹورزم ہے۔ اس وقت بھی پاکستان کا 50 سے 70% جو ٹورسٹ ہے وہ ہزارہ آتا ہے یا ہزارہ سے گزر کے بھی جاتا ہے۔ آپ گلیات کی بات کریں، آپ کاغان کی بات کریں، آپ ناران کی بات کریں، آپ ایبٹ کی بات کریں، آپ مانسیرہ یا تربیلا جھیل یا خانپور ڈیم کی بات کریں، ہر جگہ ہزارہ میں ٹورزم کا ہب ہے، ٹورزم کا ایک، اس کو ایون کہتے ہیں، ایک ٹورسٹوں کی ایک جنت ہے۔ بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ معدنیات ہیں، دنیا کا قیمتی ترین گرینائٹ جو ہے وہ ہزارہ میں پیدا ہوتا ہے۔ باقی معدنیات، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم دیگر معدنیات کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بہت قیمتی معدنیات جو ہیں وہ ہزارہ میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کا بہت بڑا جنگل جو ہے، جنگلات کا ایک بڑا رقبہ ہزارہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں بجلی کی تو اس وقت اختر بیلا ڈیم کی اگر بات کریں، اسی طرح سکی کناری ڈیم، داسو کا جو ڈیم ہے وہ بن رہا ہے، اور دیگر ہائیڈل جنریشن جتنی اس وقت ہو رہی ہے وہ تقریباً ساری ہزارہ سے ہو رہی ہے۔ اور اگر حکومت فوکس کرے تو ہزارہ صرف کوہستان کی اگر ہم بات کریں تو کوہستان سے 25,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اس طرح دیگر بہت سارے وسائل ہیں، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہزارہ کو صوبہ بنایا جائے۔ اب تو سی پیک جو ہے وہ بھی ایبٹ آباد، مانسیرہ، بٹگرام اور کوہستان سمیت دیگر علاقوں سے گزر رہی ہے، اور اگر سی پیک کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹریل زون بنیں گے یا دیگر جو ترقیاتی امورات ہیں اس حوالے سے وہ اگر ہزارہ کو ملیں تو ہزارہ یقینی طور پر اس ملک کا سب سے خوشحال ترین صوبہ ہوگا۔ ظالموں نے سی پیک میں بھی ناانصافی کی، خیبر پختونخوا کے ساتھ، ہزارہ ڈویژن کے ساتھ، انہوں نے حویلیاں پہ جو ڈرائی پورٹ بننی تھی وہ اٹھا کے نوشہرہ بنا دی۔ ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے ہزارہ کے سیاستدانوں کا جو کردار رہا اس ساری صورتحال میں، وہ انتہائی مایوس کن رہا ہے۔ ہزارہ کے جتنے سیاستدان تھے انہوں نے بابا حیدر زمان کا کندھا استعمال کیا، کوئی اسمبلیوں میں جا بیٹھا، کوئی وفاقی وزیر بنا، کوئی اسپیکر بن گیا اور کوئی صوبائی وزیر بنا، اور سب نے بابا حیدر زمان کو تنہا چھوڑا۔ آج یہ ظالم جو ہیں یہ اجلاس بھی 12 اپریل کے موقع پہ ایبٹ آباد یا ہزارہ کی دھرتی پہ نہیں کرتے، اسلام آباد کے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے اجلاس کر کے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں، عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور صوبہ ہزارہ کا نعرہ لگا کے اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات طے ہے کہ جب تک اس طرح کے سیاستدان جو عوام کو بے وقوف بناتے رہیں گے اس وقت تک صوبہ ہزارہ کا قیام ممکن نہیں ہو سکے گا۔ ہزارہ اسی صورت میں صوبہ بنے گا جب یہاں کے عوام، یہاں کے باسی متحد ہوں گے اور ان کو بابا حیدر زمان جیسی لیڈرشپ ملے گی۔